अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं JNN न्यूज और मैं हूं सोनिया अदनान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो खुश नहीं है। इस बजट के थ्रू आप सबको नजर आया कि अगर खुश नहीं है तो उनके एलाइज भी खुश नहीं है, उनके अपने मेंबर्स भी खुश नहीं है। तो इस सूरत हाल में जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम सिर्फ जमहूरी तरीके अपनाएंगे। लेकिन अगर सदर जरदारी ने कहा कि ये खुद ब खुद गिर जाते हैं तो फिर उसमें मेरा और आपका क्या कसूर। और हम आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक किसी एक इशू नहीं रहा जो पाकिस्तान के अवाम का इशू हो, जिस पे हम खामोश रहे हैं। हम एक दिन नहीं, जब से ये आया है हुकूमत में, हमने एक दिन के लिए इनको नहीं छोड़ा है। इनका पीछा करते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। इलेक्शन लड़ना पड़ते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ना पड़ता है तो पार्लियामेंट में लड़ना पड़ेंगे, लेकिन इनको एक्सपोज करेंगे। थैंक यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हम सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इमरान खान का रहना जमहूरियत और मईशत दोनों के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बजट में फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को कुछ नहीं दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध में टेस्टों की तादाद कम नहीं की जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि अब से कुछ देर पहले कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम सिर्फ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। और अब बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम शोहदाए कश्मीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीखी पस मंजर से आगाह कर रहे हैं शिराज अहमद शिराजी अपनी इस रिपोर्ट में। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और सितम का जो बाजार आज गर्म नजर आता है, उसकी इब्तिदा बरसगीर की बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी से कबल हुई और 13 जुलाई 1931 के रोज 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनकी याद में मजलूम हुर्रियत पसंदों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम शोहदाए कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरान हरि सिंह ने जुल्म की इंतहा करते हुए हर सतह पर मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद और कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ दीगर बेशुमार जुल्म और सितम ढाए गए। डोगरा हुकूमत ने मुसलमानों पर भारी टैक्स आयद कर रखे थे, जिस पर अब्दुल कदीर खान ने हरि सिंह की रिहाइश गाह को मस्मार करने की ठान ली। जब अब्दुल कदीर खान ने ये कहा कि जुल्म और सितम और गुलामी की अलामत यानी महाराजा हरि सिंह के महल को गिरा दो, उसके बाद हुर्रियत पसंद अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अब्दुल कदीर गिरफ्तार हुआ, अवामुन्नास मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए। नमाज के वक्त एक शख्स आजान देने खड़ा हुआ तो पुलिस ने उस पर गोलियां बरसा दी और जब मजीद 21 मुसलमान खड़े हुए तो अजान जारी रखने वालों पर मुतवातर गोलियां बरसाई गई। 22 के 22 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन अजान मुकम्मल करके छोड़ी। बेपनाह बहादुरी, अज़्म, हौसले और शौक़ शहादत से सरशार मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में एक इनकलाबी मोड़ था, जिसने कश्मीर के बच्चे बच्चे में आज़ादी के लिए एक अलग तड़प पैदा कर दी। आज भी मजलूम कश्मीरी जान की परवाह न करते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और मुमलिकत खुदादाद से यकजहती का इजहार करते हैं। ऐसे ही तमाम मजलूम कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी मुसलमान बसते हैं, यौम शोहदाए कश्मीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शिराज अहमद शिराजी, JNN, इस्लामाबाद। यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से सियासी और अस्करी रहनुमाओं के अहम पैगामात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालिमाना कब्जा कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज की इस रिपोर्ट में। शोहदाए कश्मीर को आज के दिन के मौके पर सियासी और अस्करी रहनुमाओं ने जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी से भारतीय बर्बरियत रुकवाने की अपील की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हक़ खुद इरादत के अजीम मकसद के हसूल के लिए कुर्बानियों का सफर आज तक जारी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने उम्मीद का इजहार किया कि इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर
صدر ہے۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے کہا کہ آج کے دن کشمیریوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم اور اسلام کی عزت و حرمت انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حریت رہنما مشال ملک نے آواز حق بلند کرتے ہوئے کہا کہ ایک اذان اور 22 مؤذن۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا راج نے اسلام دشمنی کی تاریخ رقم کی۔ سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے قربانی دی۔ حسن ریاض، JNN، اسلام آباد۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ 13 جولائی 1931 کا دن کشمیر کی تاریخ کا اہم سنگ میل ہے۔ اس دن شہداء نے اپنے خون سے کشمیر کی تحریک آزادی کو نئی سمت دی ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ 1947 میں مہاراجہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد کشمیری آزادی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس وقت اگر بھارت حملہ نہ کرتا تو کشمیر 1947 میں ہی آزاد ہو جاتا۔ مہاراجہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھارت نے فوجی حملہ کر کے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ اس دن سری نگر کے 22 مسلمانوں نے سینے پر گولیاں کھائی اور کسی ایک نے بھی پیٹھ پر گولی نہیں کھائی۔ شہداء سری نگر کی شہادت اور عبدالقدیر خان کی قربانیوں نے کشمیریوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا۔ سردار مسعود خان نے اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کشمیر کو بھارت کی کالونی بننے سے بچایا جائے۔ برطانیہ، یورپ کی پارلیمانز کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز کو دنیا کے ہر ایوان تک پہنچائیں گے۔ اور دفتر خارجہ کی جانب سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے واہگہ بارڈر کے ذریعے افغان برآمدات کے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ افغان حکومت کی خصوصی درخواست پر افغان ٹریڈ کو سہولت دینے کے تناظر میں پاکستان نے 15 جولائی سے افغان برآمدات کو واہگہ بارڈر پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کورونا وائرس کے انتظامات پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا کہ اس اقدام سے پاکستان نے پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کورونا وائرس سے پہلے والے تجارتی روابط بحال کر دیے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تجارت بڑھانے کے لیے پرعزم ہے اور افغان ٹرانزٹ تجارت میں مزید سہولیات دینا چاہتا ہے۔ پاکستان نیوی نے ترکی کی راہ میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاکستان نیوی کے بحری بیڑے میں نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز PNS یرموک کی شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس جہاز کی شمولیت کی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر نیول چیف نے کہا کہ PNS یرموک کی بحری بیڑے میں شمولیت ایک اہم سنگ میل ہے۔ نئے جدید جہاز کی شمولیت سے ملکی سمندری حدود اور بحری مفادات کا دفاع مضبوط ہوگا۔ نیول سٹاف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے ایک بار پھر ملک دشمنوں پر واضح کر دیا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ نیول چیف نے قلیل وقت میں جہاز کی تعمیر پر ڈامین شپ یارڈ رومانیہ اور پروجیکٹ ٹیم کو سراہا۔ یہ جدید جنگی جہاز اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن ڈیفنس سسٹم سے لیس ہے۔ PNS یرموک متعدد نیول آپریشنز انجام دینے اور ہیلی کاپٹر اور ڈرون لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان بحریہ کے مطابق اس سلسلے کا دوسرا جہاز PNS تبوک عنقریب پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دائر کردہ انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے رہنما میاں اسلم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف دائر کردہ انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو ریٹ بڑھا
बढ़ाया गया। इसका तरीका होता है कि ओगरा समरी भेजे, जबकि ओगरा की जानिब से कोई समरी नहीं भेजी गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पर वजीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक मामला पहले कैबिनेट इजलास में उठाया जाता है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कानून की खिलाफ वर्जी कहां हुई है और ओगरा रूल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मजीद वक्त देते हुए आइंदा समाअत पर वजाहत तलब कर ली कि इसकी मजीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2769 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क में ताहाल आपको बताएं कि 2,51,625 कोरोना रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 84,442 है। कोरोना के 1,61,917 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो आपको बताएं कि कोरोना के मजीद 69 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से ताहाल 5,266 मरीज जान बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के जान बहक मरीजों की तादाद बताई जा रही है कि 5,266 है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 22,532 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 733 अस्पतालों में कोरोना के 35,069 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,825 वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 341 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 2 दिन बाजारों की मुकम्मल बंदिश के हुकूमती फैसले को रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद के ताजिरों ने हवा में उड़ा दिया। दुकानें खोलकर सरेआम कारोबार करने लगे। मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि कारोबार कोरोना वायरस से बचाव और दुकानों पर बेपनाह रश को रोकने के हवाले से 2 दिन दुकानों की हफ्तावार बंदिश को सादिकाबाद रावलपिंडी के दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। सादिकाबाद के बाज दुकानदारों ने कानून के एहतराम में अपनी दुकानें बंद भी की और कुछ ने बाहर से शटर बंद करके अंदर खाने कारोबार जारी रखे हुए हैं। उनका इस सिलसिले में यह कहना है कि हमारी दुकानों के किराए ना तो हुकूमत देती है और ना ही किसी ने बाल बच्चों के खाने के लिए राशन डाल कर दिया है। हम दुकानें खोलेंगे और हम कोई हुकूमती अहकाम को नहीं मानते। इस पर दुकानें बंद करने और कानून का एहतराम करने वाले ताजिरों ने कहा है कि थाना सादिकाबाद के आशीर्वाद से मुस्लिम बाजार खुला रहता है, जिस पर मुख्तलिफ तिजारती हलकों ने इंतजामिया से कहा है कि सबके साथ इंसाफ किया जाए। और अपनी मदद आप के तहत रावलपिंडी के कब्रिस्तानों की सफाई और झाड़ियां काटने का अमल शुरू किया जा चुका है। MY फोर्स ने खिदमात का बेड़ा भी उठा लिया। मजीद आपको बताएं कि कब्रिस्तानों की बेहरमती, मनशियात फरोशी, मनशियात के इस्तेमाल की आमाजगा, फेंकी जाने वाली गंदगी और झाड़ियों को काटने के लिए MY वॉलंटियर फोर्स ने अपनी खिदमात पेश कर दी। अपनी मदद आग के तहत काम करने वाले नौजवानों ने रावलपिंडी की मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से कुरान पाक के मुतबर्रिक टुकड़ों को महफूज करने के अलावा झाड़ियों की कटाई, कब्रिस्तानों में फेंकी जाने वाली गंदगी और कचरा भी उठाया। तंजीम के बानी यासीन सैफी का कहना है कि कब्रिस्तान आखिरी आरामगाह है। इंशाअल्लाह इलाकाई सतह पर नौजवानों को साथ मिलाकर पुलिस के ताउन से कब्रिस्तानों से मनशियात फरोशी को भी जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। कब्रिस्तानों में मनशियात फरोशों की मौजूदगी की वजह से बाज लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद यहाँ का रुख नहीं करते। और खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने बतौर इंडिपेंडेंट एजुकेटर उमर अकमल केस पर फैसला महफूज कर लिया। उन्होंने पीर के रोज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली समाअत में दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस पर आपको मजीद बताएं कि 27 अप्रैल को जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी और इसके साथ साथ 2 मुख्तलिफ मौके पर PCB की एंटी करप्शन कोर्ट की शिक 2.44 के
خلاف ورزی کرنے پر عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کر دی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر کی جانب سے فیصلہ سنانے تک پی سی بی اس معاملے پر مزید تبصرہ نہیں کرے گی۔ وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی اور دونوں کی۔ اب میں آ جاتا ہوں ان کی ایک ایشو کے اوپر جو انہوں نے بات کی۔ آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا اور لوگوں کو سر محل $65 ملین، ان کی حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے، وہ ہار کی چوریاں، سندھ کی ترقی کا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا، وہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ روپیہ 7 سالوں میں ان کو ملا، وہ کہاں پہ چلا گیا۔ لاڑکانہ کے اندر، تھر کے اندر جو بھوک سے افلاس سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، وہ کہ ان کی ترقی کا، ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک JIT ہے جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے۔ تو آج وہ فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان، پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کا کی طرف سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ ان کے ابو کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں۔ فرزند زرداری خود جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، یہاں تک کہ فرزند زرداری اور ایان علی کے ٹکٹ کے پیسے بھی ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ بات کر رہا تھا، تو میں قوم کو بتاؤں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین لیڈر ملا۔ تو پاکستان کے اندر آڈیٹر جنرل کی جو پہلے سال کی رپورٹ تھی، موصوف نے گھما پھرا کے بات کرنے کی کوشش تو کی، irregularities میں کمی آ چکی ہے۔ 98% ان کے آخری سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ اداروں کی انہوں نے بات کی، PIA کا، PIA کے حوالے سے بات کرتے چلے کہ 2008 تک PIA پروفٹ میں، زرداری آ جاتے ہیں، PIA کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے۔ 2013 سے 18 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے، مزید بڑھ جاتا ہے۔ سٹیل مل 2007 سے 8 تک منافع میں تھا، 8-9 میں پہلا سال تھا زرداری کی حکومت کا، سٹیل مل خسارے میں چلا گیا۔ پاکستان ریلوے ان کی حکومت میں خسارے میں چلا گیا۔ یہ تمام پاکستانی ملکی ادارے جو تھے وہ ان کے دور میں خسارے میں چلے گئے۔ آج ہم ریفارم کر رہے ہیں، آپ ہی کی حکومت کے دوران اور نواز شریف کی حکومت کے دوران کارکردگی کیا تھی۔ میں ان کے 2 وزیروں کا بیان جو سابقہ حکومت تھے اور ان کے آج ساری اکٹھی ہے، تو میں ان کا حوالہ دیتا چلوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اداروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو PIA خریدے گا سٹیل مل ان کو مفت میں دیا جائے گا۔ مطلب پہلے ادارے تباہ کرو، کرپشن کی نظر کر دو، اپنی مرضی سے لوگ لگاؤ، ان کی تعیناتیاں کرو، کمیشن کا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اداروں کی حالت یہ کر دو کہ جو ایک ادارہ خریدے گا اس کو دوسرا ادارہ مفت میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کرونا کے اوپر۔ اب دکھ تو ہوگا ان کو، دکھ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، کیونکہ دنیا کے اندر فیشن تھا، غلام ذہنیت کے مالک تو یہ لوگ ہیں کہ بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں مغرب سے۔ اب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی، لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی جو رپورٹس آئی ہے دونوں، کل آپ نے آکسفام کی رپورٹ دیکھی کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے، لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے، لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا لے کے آئے۔ یہ سندھ حکومت تھی اور یہی فرزند زرداری تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا، لیکن آج آکسفام کی رپورٹ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت کرونا سے جو اموات ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ لے کے آئے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا۔ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے،
اکانومی بھی چلتی رہے, لوگوں کو مرض سے بھی آپ محفوظ رکھے, تو یہ ماڈل بھی سکسیسفل رہا, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ان کو دکھ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ یا پاکستان کی اکانومی مکمل بیٹھ جائے گی, یا اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات اتنی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں, یا جو کیسز کا پھیلاؤ تھا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو وہ پاکستان ہے. عمران خان کی وہ اسٹریٹجی کہ ہم نے یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اس کا کیا کہ آج انڈیا کے اندر غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات کے اوپر رپورٹس مرتب ہو رہی ہے. 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب یہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 ارب کا دیا, جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دیا. 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سندھ کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزندی زرداری, آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن دیا, دوسرا کہتا ہے کہ 3 لاکھ کو, تیسرا کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ کو. پورے سندھ کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا. روزانہ آپ کی طرف سے صرف بھاشن دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. ہر سال سندھ کے اندر عام حالات میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ اموات وہ تر کے اندر ہوتی ہے, بھوک کی وجہ سے, پانی پورا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی آج آپ کو دکھ یہ ہے کہ کرونا کی جو اسٹریٹجی تھی, این سی او سی نے جس انداز سے کام کیا, تمام صوبوں کو متحد کیا, اکٹھے لے کے گئے. الحمدللہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی وقت نے صحیح ثابت کر دیا, دنیا اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ آکسفام کی رپورٹ آئی, پوری دنیا اب یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ بھوک سے کی وجہ سے زیادہ اموات ہوگی بنسبت کرونا کے. تو اسی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی. بجائے اس کی کہ آج خوش ہو جاتے کہ پاکستان کی جیت ہے, دکھ آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے لوگوں کی اموات بھی نہ ہوئی. شرم آنی چاہیے اس قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اور سوچ کے اوپر. پھر ایک اور چیز انہوں نے بات کی, الزامات کی بوچھاڑ کی پرائم منسٹر کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے. اب ایک شخص جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنا, پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا, اور یہ تمام جو چور ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں, ایسی نہیں کہتے. ان کے اوپر جے ٹیز کی رپورٹس بنی ہوئی ہے, یہ کوئی سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے, کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں. وہ لوگ آ کے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اپنا قد بڑھانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. الحمدللہ میں نے ذکر کیا 98% جو ہے وہ کیسز میں کمی آئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی بہتر ہونے لگے, کرونا کی اسٹریٹجی بھی کامیاب ہو گئی. میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ جو آج میڈیا کو بھی انہوں نے تانے دیے, آج جو غصہ تھا اس کی وجہ کیا بنی. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں سے جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور جے آئی ٹیز رپورٹس کیا ہے, آپ اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹیز اٹھا لیجئے. اس میں کیا تھا کہ مراد علی شاہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے وہ فرنٹ مین ہے یا سہولت کار ہے زرداری کے کرپشن کا. زرداری میں فرزندی زرداری کی مطلب ابو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہا ہے, ان کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے, سندھ کی ترقی کا پیسہ جو سارا ہے وہ ان کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ فالودے والا, سموسے والا, پکوڑے والا, ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہی ہے. یہ سندھ کی ترقی کا پیسہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور جے آئی ٹی آئی. اب جے آئی ٹی کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ جے آئی ٹی ہے کہ وہ جے آئی ٹی ہے, لیکن جو اس کے کنٹینٹ تھا اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا, اور 64 کا بیان بھی تھا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کوئی شام کو بیٹھ کے جس طرح فرزندی زرداری اب غصہ ہو رہا تھا, اس کے الفاظ جو تھے وہ گرم گلوچ سے کام لے رہا تھا. بوکلا گئے ہیں. ان کی پارٹی شام کو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جو ٹرینڈز چلاتی ہے, گالیاں دیتی ہے, وہ بوکلا گئے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر کبھی مائک مار رہے ہیں اور پتہ نہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ تو پڑھنے نہیں دیا. میں آج یہاں پہ قوم کے سامنے اس کے 3-4 پوائنٹس پڑھتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا, اس بوکلاہٹ کی, اس غصے کی وجہ کیا ہے. اس میں عزیر بلوچ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ, اور آج پرائم منسٹر صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات کیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے
کہ سارا پورا ٹبر جو ہے وہ کرپشن سے پہچانا جاتا ہے, کمیشن, بطخوری, قتل و غارت گری. میں بھی آپ کے سامنے رپورٹ رکھوں گا, یہ تمام آپ کی پہچان بن چکی ہے. 3-4 چیزیں میں اب اٹھانا چاہتا ہوں کہ عزیر بلوچ نے جو بیان دیا تھا, میں اس کے چیدہ نکات آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بات کرنی نہیں تھی اس کے اوپر. 2008 سے 13 تک عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. لالا توکل, سلیم, نصیب, جبار, کوئٹہ اور پشتین سے اسلحہ لے کے آتے تھے, جس سے قتل, اغوا برائے تاوان, پولیس مقابلے, پولیس تانوں پر حملے, سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کی کامیابی کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا. آپ کے سیاسی جلسوں کی بات ہو رہی ہے. لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران و ملازمین تعینات کرائے, جوئے کے اڈوں کی سرپرستی کی, بتہ وصولی کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ وصول کرتے تھے. بتہ وصول کر کے آپ کے خاندان کو, آپ کے پورے ٹبر کو اس میں حصہ ملتا تھا. یہ پوری رپورٹ کے اندر ہے, اور میں رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی, جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئی. مطلب یہ کہ آپ زرداری کے شوگر ملوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی انہوں نے عزیر بلوچ سے قبضے کروائے, اور انہوں نے مظفر ٹپی اور ان لوگوں کو استعمال کیا. آگے جا کے کہتے کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بھیجے, جنہوں نے بلاول ہاؤس کے گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 کے قریب بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے, جن کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے مالکان کو بہت قیمت ادا کی اور ان کو ہراساں کیا. آپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی گھر کی بنیادیں بھی جو ہے اس میں لوگوں کا خون شامل ہے. 30-40 جو اس کے ارد گرد گرتے لوگوں کو ہراساں کر کے ان کو باہر نکالا گیا. خوف اس کا ہے, اس لیے آج غصہ تھا. ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حالات خراب ہوئے اور کراچی کے اندر الحمدللہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کے رینجرز, انہوں نے جس طرح کامیاب آپریشن کیا, سندھ کو واپس امن کی طرف لے کے آئے. روشتوں کا شہر جو انہوں نے برباد کر دیا تھا, اس کو جب امن دیا, تو جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں فریال تارپور, جو کہ ان کی پپو ہے, زرداری صاحب کی بہن کی گفتگو کر رہا ہوں, وہ عزیر بلوچ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ فلاں بندے کو دے دو, تنظیمی ذمہ داریاں فلاں بندے کو دے دو, اور آپ یہاں سے چلے جاؤ, تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے, اس کو تحفظ دیا جا سکے. تو یہ آپ اس قسم کی چیزیں کہ کراچی کے اندر قتل ہوتے رہے, کوئی اس انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے, بتخوری ہوتی رہی, آپ لوگوں کو بتے میں کمیشن ملتا رہا, وہاں پہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. اس رپورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس موبائل کا استعمال کیا, جن کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا. پولیس موبائل استعمال کیا, لوگوں کو اغوا کیے, ان کے سر تن سے جدا کیے, اس کے اوپر فٹ بال کھیلا, لاشوں کو آگ لگا دی, اس کی ویڈیو بنا دی تاکہ لوگوں میں خوف بٹا سکے. یہ مناظر کیا کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھے؟ آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حکم پہ ہو رہا تھا. آپ تھانے بیچتے تھے, آپ وہاں پہ ایک ایس ایچ او, ایس ایس پی ان کی مرضی کا لگاتے تھے, کرمینلز بٹائے تھے آپ نے, تاکہ اسی طرح پولیس موبائلوں میں لوگوں کا اغوا کیا جائے اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جائے. کیا کراچی کے لوگوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ تو آج یہ تمام جو چیخ و پکار تھی, یہ جو پرچی لہرا کے آ جاتے ہیں پرچی والا, اس تمام چیز کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. جے آئی ٹی کبھی کہتے کہ 4 سائن 6 سائن, یہ ڈیبیٹ چھوڑے. 164 کا بیان بھی موجود ہے. کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ قتل ہوتے رہے, بتخوری ہوتی رہی, کمیشن ہوتا رہا, لوگوں کی لاشیں گرتی رہی, پولیس کو اپنے غلط طریقے سے استعمال کیا, وہاں پہ لوگوں کو ہراسنا کام ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ سارے صرف بھاشن دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کی طرف کوئی توجہ نہیں.
اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا جو 164 کا بیان ہے. یہ تمام جرائم ہے. آپ کے والد صاحب کی جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر بھی آپ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جب بھی احتساب ہوتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی, ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی, میرے والد صاحب کو نیب نے بلا لیا, ان کی جان کو خطرہ ہو گیا. یہ کیا گفتگو ہے؟ کیا آپ سے آپ جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا. لیکن اگر سب سے زیادہ غربت سندھ کے اندر ہے, آپ کے حلقے میں جب سوال کر لیتا ہوں کہ 27,000 لاڑکانہ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے, اس پہ آپ گالی دیتے ہیں. بہار میں 1000 سے زیادہ پورے سندھ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. سندھ اس وقت کتوں کی زد میں ہے. کیا آپ نے ان کے اوپر بات کی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے گالی دیتے ہیں. غربت سب سے زیادہ وہاں پہ, صاف پینے کے پانی کے مسائل سب سے زیادہ سندھ کے اندر. کراچی قائد جیسا شہر جو اس کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں. ہم نے کراچی کو پیکج دیا, ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے, جو الیکٹڈ ممبرز تھے, انہوں نے ترقیاتی کام جو بتائے اس کی وفاقی حکومت نے منظوری دی. آپ ایم این ایس کے اوپر تو ان کی ترقیاتی کاموں کے اوپر تو آپ سٹے لے آتے ہو, آپ کو گلہ ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. احساس پروگرام 33 لاکھ سے زائد سندھ کے اندر لوگوں کو غربت کے خاتمے کے لیے اگر ہم نے پیسے دیے, اس کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے کیوں؟ آپ نے اس میں بھی کمیشن کھانا تھا. جس طرح سندھ کا 5.5 کروڑ صحت کا آپ نے کھا لیا, جس طرح کے سبسڈی کے نام پہ اپنے والد کے جو مراد علی شاہ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور زرداری کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی, اس کو پیسے دیے, اس کو نوازا, تو کیا آپ یہ پیسہ بھی اپنی کرپشن کی نظر کرنا چاہتے تھے؟ یہ بھاشن چھوڑ دے. الحمد کشمیر کے اوپر موصوف نے بات کی. کشمیر کمیٹی وہ تھی جو ہمیشہ سے انہوں نے بارگیننگ کے لیے استعمال کیا کہ مولانا کو خوش کرنا ہے. کبھی لبرلی کرپٹ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جا کے وہاں پہ کہتے کہ ہم بڑے لبرل ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانیوں کو مارو, ان کے اوپر ڈرون حملے کرو, ہم برداشت کر لیں گے. اور یہاں پہ آ کے مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں. کشمیر کمیٹی تو آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال کی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کشمیر کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 54 سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری, نیشنل یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی. اب 1 سال کے اندر 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوئی. انڈیا کشمیر کو اپنا درونی مسئلہ کہتا تھا, آج کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی. لیکن ان تمام چیزوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا. جتنی دیر کے لیے ہم بولیں گے آپ کو دکھ پہنچے گا, کیونکہ آپ تو سمجھ لیتے کہ کورونا کی وجہ سے اکانومی ختم, ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی. این سی او سی جیسا ادارہ تھا اس پہ ہم نے قابو پا لیا اور پاکستان اس بحران سے بچ گیا. یہ تمام جو آپ نے نکات اٹھائے تھے, میں پھر سے پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ بے شک ہمارا سیاسی جدوجہد بھی, آپ کا تو خیر 3 نسلوں سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں. میں سندھ کے لوگوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید ان لوگ جس طرح کے خود سندھ کو جاگیر سمجھتے ہیں اپنا, یہ ان کا جاگیر نہیں ہے. سندھ کا بھی اتنا حق ہے پاکستان کے اوپر جتنا باقی پاکستان کا ہے. انشاءاللہ سندھ کے اندر چاہے یہ ناراض ہو یا خوش ہو, عمران خان کا فیصلہ ہے غربت چونکہ سندھ کے اندر زیادہ ہے تو ہم نے ابھی پاپولیشن کی تھرو نہیں, پاورٹی جہاں پہ زیادہ ہوگی, غربت زیادہ ہوگی, احساس پروگرام میں ان کا ریشو بڑھانا ہے, ان کو کوٹا بڑھانا ہے. تو سندھ کو احساس پروگرام میں سب سے زیادہ شیئر ملنے جا رہا ہے. سندھ کی ترقی کے لیے جو SIDCL ہے اس کے تھرو منصوبے شروع ہو گئے ہیں, چاہے ان کو پسند ہو نہ ہو, انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی. کراچی کے MNAs نے جو کراچی کی ترقی کے لیے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پلان مرتب کیا ہے, چاہے آپ لوگ سٹے لے لو چاہے آپ لوگ چیخو پکار کرو, کراچی نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تھا, آپ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے. 18ویں ترمیم کے بعد 62% فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں, آپ نہیں کر رہے, ہم خاموش نہیں رہ سکتے, ہم وہاں پہ ترقی کا کام کریں گے, آپ چاہے جتنا بھی غصہ کریں. لیکن آخر میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چیلنج ہم نے اسی دن آپ کا ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آپ کے 40 سال اور ہمارے 7 سال, اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے, جلسہ کرنا ہے, قوم کے سامنے کرنی ہے.
میڈیا کے سامنے کرنی ہے اس کے لیے بھی تیار ہے. ایشو بھی آپ کی مرضی کا, کیونکہ آپ نے رٹا لگانا ہوگا, بڑی محنت کرنی ہوگی, پرچی لے کے آنا ہوگا, تو آپ کو تیاری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا آپ رٹا ماریے, ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا, جگہ آپ کی مرضی کی ہوگی, پارلیمنٹ ہو, میڈیا ہو, کچھ بھی ہو, وہ آپ خوب رٹا ماریے. پھر اس کے بعد آپ منتخب کریے کہ کس کے اوپر بحث کرنی ہے. ہم تیار ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح 9-2-11 نہیں ہوں گے پارلیمنٹ سے, اسی طرح رائے فرار اختیار نہیں کریں گے, تاکہ قوم سنیں. اصل پارلیمنٹ کا تو یہی حسن ہوتا ہے, آپ سوال کر لیتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں, ہم سوال کر لیں گے, بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, انسان بن جاؤ, یہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے. یہ چیزیں امید ہے کہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. بحث تو آج میں سوچ رہا تھا کہ جو جے آئی ٹی کے اوپر سوال ہے, جو ان کے خاندان فریال تارپور, زرداری, کس طرح انہوں نے استعمال کیا پولیس کو, پولیس موبائلوں کو, بتہ, قتل و غارت گری, لوٹ مار, بلاول ہاؤس کے اطراف میں گھروں کو ہراساں کرنا, یہ تمام چیزیں تھی. ہم اس کا جواب آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خیر آپ تو کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے, یہی تو فرق ہوتا ہے پرچی والے میں اور جمہوری لوگوں میں. تو آپ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے, لیکن قوم آپ سے جواب لے گی, قوم آپ سے پوچھے گی, اور اس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے. بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور جو ہماری اسٹریٹجی تھی احساس پروگرام اور کرونا کی روک تھام کی, اس کے اوپر بات ہوتی, وہ بھی بات نہیں ہوئی. تو تمام چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور 98% پہلے سال میں الحمدللہ ارریگولیٹیز میں کمی آئی ہے. آپ سندھ کے اندر کوئی بھی محکمہ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کر کے, انہوں نے شوگر انکوائری کی بھی بات کی. شوگر انکوائری میں بھی مراد علی شاہ سہولت کار اور آپ کے ابو زرداری کے شوگر مل کو سبسڈی, یہ چیز نکلی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. تو شوگر انکوائری, ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی, کسی نے انکوائری نہیں کی, عمران خان نے کی. ہمارا کریڈٹ ہے کہ عمران خان نے پہلے پاکستان کے سب سے مضبوط مافیا کو بھی نقاب کیا, انکوائری کرائی, رپورٹ پہلے کہا کہ انکوائری نہیں کریں گے, انکوائری ہوئی, پھر کہا کہ انکوائری تو ہو گئی, رپورٹ نہیں آئے گی, رپورٹ بھی آ گئی. اب کیا ہوگا انشاءاللہ, اس سے جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے, اور اس سے قیمتوں میں بھی ہمیشہ کے لیے کمی آئے گی. کہ الیکٹرک کی بات ہوئی, ذرا پوچھئے موصوف سے, 5 سال آپ کی حکومت ہوئی تھی, یہ یہاں پہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ یہ کے الیکٹرک کے, یہ آئی پی پیز کے ساتھ, یہ تمام معاہدے کس کے دور میں ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کے معاہدے ہیں, ہم سے سوال کر رہے ہیں. جی ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس کے ہم جواب دے ہیں, ہم کہاں تک لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آخر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال ہوئے ہیں اس کے جواب دیجئے, اور ہم ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی مقام پہ, کسی بھی فورم پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہے, رٹا پہلے سے ماریے گا, ہمیں اس کے بعد ایشو کا بتائیے گا. شکریہ. میڈیا پر حملے کی مذمت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ فرزند زرداری کا چیلنج 15 منٹ میں قبول کرتا ہوں, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں بوکھلاہٹ کا برملا اظہار کیا. وفاقی وزیر مراد سعید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کر رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور بٹگرام سے منتخب رکن قومی اسمبلی پرنس محمد نواز خان نے مانسہرہ بٹگرام سی پیک کھلنے کی خوشخبری سنا دی ہے. اس وقت شیراز احمد شیرازی ان کے پاس موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی شیراز, مزید کیا کہا گیا ان کی جانب سے؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے مانسہرہ بٹگرام سی پیک روڈ کی, تو اس حوالے سے جو بٹگرام کے باسیان ہیں, ساتھ ساتھ جو شانگلہ, تورغر اور جو کہ پاکستان کے لوگ تھے, بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کو. مگر بٹگرام سے منتخب رکن قومی اسمبلی پرنس محمد نواز خان کی کوششوں سے وہ روڈ جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہے ان لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا. اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں, میرے ساتھ پرنس محمد نواز خان موجود ہیں, اسے جانتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں سر کہ کیا کوششیں آپ نے کی اور اتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لوگوں کو, تو اب جو روڈ جو ہے وہ کھل گئی ہے, سی پیک جو ہے کھل گئی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. سی پیک کے حوالے سے تو ابھی میں پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ میں نے بھی آواز اٹھایا تھا, اور ابھی ہمارا کوشش ہے اس لیے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. ایک وبا کے حوالے سے ہمارا, آپ کو پتہ ہے بٹگرام ڈسٹرکٹ میں ایک سٹی ہے, تو تمام لوڈ وہاں پہ گلگت بلتستان اور کوہستان اور شانگلہ
तमाम ट्रैफिक उसी पे जाते हैं। तो इसमें हमारा कुछ काम बाकी था, तो अभी उस पर मैंने जोर लगाया। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मेरा मीटिंग हुआ था रमज़ान में, उन्होंने डायरेक्टिव भी एक इशू किया था कि ये फौरी तौर पर खोल दिया जाए। तो उसमें कुछ काम बकाया था, जैसे टेनर्स में हमारे बिजली का सिस्टम भी नहीं था, अब अल्लाह का शुक्र वो ट्रांसफार्मर भी लग गया अभी। और कुछ दो जगह ऐसे थे कि वहाँ पे स्लाइडिंग हो रहे थे, बंडीगो के सामने और मानशेरा के एरिया में तो ज़्यादा सीपैक का वो था। हमारा बटाग्राम की तरफ तो कुछ 2 जगह ऐसे थे कि उसमें स्लाइडिंग की। तो अभी अल्लाह का शुक्र है, अभी इस वक्त उसी दिन मैंने मुराद सईद के साथ मीटिंग की और NHA के चेयरमैन भी था, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रेडी है। अभी सिर्फ आपको पता है कि अब सीपैक से आर्मी वो भी चले गए, अब पुलिस को कंट्रोल दिए। अब हमारा उसी दिन जो मीटिंग हुआ था, उन्होंने कहा, हमने DIG हज़ारा को कहा है कि हमें पुलिस दे दें ताकि हम रेडी हो, अब हम इस रोड को खोलने का प्रोग्राम कर दें। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कहते हैं मैंने ये किया है, कोई कहते हैं मैंने वो किया है, उनके मुतालिक क्या कहेंगे आप? वो तो ऐसे लोग हैं कि वो भी आपको पता है कि खामखा अभी लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, बटाग्राम में, मानसेरा में सालिम अहमद पे किया एतमाद। तो ये हमारा काम है, अब ये हमारा ड्यूटी है, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी हमारा है। तो अब खामखा तीसरी जगह पे अगर कोई आते हैं तो वो भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है। इंशाल्लाह खिदमत के लिए लोगों ने हम पे एतमाद किया है, और इस तरह मेरे साथ MPs भी है 2, इस तरह सालिम अहमद है मैंने मानसेरा से। तो ये हमारा कंबाइन मसला है और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र अभी अख्तिताम पर हैं और इंशाल्लाह भी हम जल्द इसको करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ बटग्राम से मुंतखब कौमी असम्बली जनाब प्रेस मोहम्मद नवाज खान साहब, जगह कहना था कि जो हक़ अवाम है उन्होंने हमें वोट दिया है, हमें मुंतखब किया है, और ये काम जो है ये हमारा काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेराज अहमद शेराजी हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JNN। मीडिया सेंटर लोक मौसीकी और सकाफती विरसे को महफूज रखने के एजाज